मोहतरम सामीन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मिशकातुल मसाबी यानी हदीस का इंसाइक्लोपीडिया, इस किताब को तमाम मकातब फ़िक्र के मदरसों में पढ़ाया जाता है। इसमें तमाम कुतुब हदीस से चुन चुन कर उन अहादीस को जमा करने की कोशिश की गई है जिनके समझने में हमें कोई परेशानी ना हो। मैं वो तमाम मुस्तनद सही अहादीस का आसान उर्दू तर्जमा पेश करने जा रहा हूँ जिन पर तमाम मुसलमानों का इत्फाक है। वीडियोस को अदब व एहतराम के साथ सुनिएगा क्योंकि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं। वीडियो के आखिर में इज्तमाई दुआ में ज़रूर शामिल होइएगा और फिर इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी पर इसके मोजज़ाती असरात भी ज़रूर देखिएगा। अगर मसरूफियत की वजह से आप सिर्फ अहादीस वाला हिस्सा ही सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हदीस वाले चैप्टर को सिलेक्ट कर लें। बहुत शुक्रिया। मिशकातुल मसाबी की अज़ाब कब्र के बारे में हदीस है। हज़रत बरा बिन आज़ब बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में मुर्दे के पास दो फरिश्ते आते हैं और उसे बैठाकर उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर फरिश्ते पूछते हैं, तेरा दीन क्या है। वो जवाब में कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर फरिश्ते इससे सवाल करते हैं, जो आदमी अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास भेजा गया था वो कौन है। वो कहता है, वो अल्लाह के रसूल हैं। फिर फरिश्ते उससे पूछते हैं, ये तुझे किसने बताया। वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी और इस पर ईमान लाया और इसको सब जाना। यानी जो कुरान पर ईमान लाएगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले ईमान लाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही मतलब है अल्लाह ताला के इस कौल का कि खुदा मोमनों के दिलों को सही और पक्की बात से दुनिया की जिंदगी में भी मजबूत रखता है और आखिरत में भी रखेगा, और खुदा बेइंसाफों को गुमराह कर देता है और खुदा जो चाहता है वही करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आसमान से पुकारने वाला पुकार कर कहता है, मेरे बंदे ने सच कहा, लिहाजा उसके लिए जन्नत का फर्श बिछाओ, उसको जन्नत की लिबास पहनाओ, उसके वास्ते जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। चुनाचे जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाज़ा से इसके पास जन्नत की हवाएं और खुशबुएं आती हैं और जहां तक नजर जाए वहां तक इसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है। अब रहा काफिर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मौत का जिक्र किया और इसके बाद फरमाया कि फिर उसकी रूह उसके जिस्म में डाली जाती है और इसके पास दो फरिश्ते आते हैं जो उसको बिठा कर पूछते हैं, तेरा रब कौन है। वो कहता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। फिर वो पूछते हैं, तेरा दीन क्या है। वो कहता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। फिर वो पूछते हैं, ये आदमी कौन है जो अल्लाह की जानब से तुम में भेजा गया था। वो कहता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। फिर आसमान से एक पुकारने वाला पुकार कर कहेगा, ये झूठा है, इसके लिए आग का फर्श बिछाओ, आग का लिबास इसे पहनाओ और इसके वास्ते एक दरवाज़ा दोज़ख की तरफ खोल दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोज़ख से इसके पास गर्म हवाएं आती हैं और फरमाया, इसकी कब्र इसके लिए तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि इधर की पसलियाँ उधर और उधर की पसलियाँ इधर से निकल आती हैं। फिर इस पर एक अंधा और बहरा फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है जिसके पास लोहे का ऐसा गुर्स यानी हथौड़ा होता है कि उसको अगर पहाड़ पर मारा जाए तो पहाड़ मट्टी हो जाए, और वो फरिश्ता इसको इस गुर्स से इस तरह मारता है कि इसके चीखने चिल्लाने की आवाज मशरक से मगरब तक तमाम मखलूकात सुनती हैं मगर जिन और इंसान नहीं सुनते, और इस मारने से वो मुर्दा मट्टी हो जाता है और इसके बाद फिर इसके अंदर रूह डाल दी जाती है। अज़ाब कब्र के बारे में अगली हदीस है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मनकूल है कि जब वो किसी कब्र के पास खड़े होते तो खौफे खुदा से इस कदर रोते कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। इनसे कहा गया कि जब आप जन्नत और दोज़ख का जिक्र करते हैं तो नहीं रोते और इस जगह खड़े होकर रोते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आखिरत की मंजिलों और मरहलों में से कब्र पहली मंजिल है, लिहाजा जिसने इस मंजिल से निजात पाई उसको उसके बाद आसानी है, और जिसने इस मंजिल से निजात नहीं पाई उसको इसके बाद सख्त दुश्वारी और मुश्किल का सामना होगा।
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں سے فرماتے، اپنے بھائی کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعا کرو، اور سوال و جواب کے وقت اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا مانگو، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو ثابت قدم رکھے، کیونکہ اس وقت اس سے سوال و جواب کیا جائے گا۔ عذاب قبر کے بارے میں حدیث ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر کے اوپر اس کی قبر میں 99 اژدہا مسلط کیے جاتے ہیں جو اس کو قیامت تک کاٹتے اور ڈستے ہیں، اور وہ اژدہا ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اژدہا زمین پر پھونکار مار دے تو زمین سبزہ اگانے سے محروم ہو جائے۔ دارمی اور جامعہ ترمذی سے بھی اسی قسم کی روایت منقول ہے، لیکن اس میں 99 کی بجائے 70 کا عدد ہے۔ عذاب قبر کے بارے میں حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ان کی جنازگاہ پر گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ کی نماز پڑھ لی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتار کر قبر کی مٹی برابر کر دی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہی، ہم نے بھی تکبیر کہی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تسبیح کیوں پڑھی اور پھر تکبیر کیوں کہی؟ فرمایا، اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، پھر اللہ نے ہماری تسبیح اور تکبیر کی وجہ سے اسے کشادہ کر دیا۔ عذاب قبر کے بارے میں اگلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی ہے جن کے لیے عرش نے حرکت کی، یعنی ان کی جب پاک روح آسمان پر پہنچی تو اہل عرش نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، یا غم کے مارے عرش پر کب کبھی طاری ہو گئی اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے اور ان کے جنازے پر 70,000 فرشتے حاضر ہوئے، لیکن پھر بھی ان کی قبر تنگ کی گئی۔ پھر یہ تنگی دور ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کی قبر کشادہ ہو گئی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور قبر کے فتنہ و فساد کا ذکر فرمایا جس میں انسانوں کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ قبر کے اس ذکر سے مسلمان خوف زدہ ہو کر روتے اور چلاتے رہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے اور سنن نسائی نے اتنا اضافہ کیا ہے کہ خوف و دہشت کی وجہ سے مسلمانوں کے چیخنے اور چلانے کے سبب حضرت اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ کو نہ سن سکی۔ جب یہ چیخنا چلانا بند ہوا تو میں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے پوچھا، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، یعنی تمہارے علم میں اضافہ ہو، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اس آدمی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھ پر یہ وحی آئی ہے کہ تم قبروں کے اندر فتنہ اور آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، اور یہ آزمائش اور امتحان دجال کے فتنے جیسا ہوگا۔ معزز سامعین، دجال انتہائی جھوٹا فریب کار شخص ہوگا جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا اور وہ خدا ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا، جس کا پیدا ہونا قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور یہ مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ بھی کرے گا۔ عذاب قبر کے بارے میں اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مردہ قبر کے اندر پہنچتا ہے یعنی اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو نیک بندہ قبر کے اندر اس طرح اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ نہ تو وہ تھوڑا سا بھی خوف زدہ ہوتا ہے اور نہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کس دین پر تھے؟ وہ کہتا ہے میں دین اسلام پر تھا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
جو اللہ کے پاس سے ہمارے لیے کھلی ہوئی دلیلیں اور معجزات لے کر آئے ہیں اور ہم نے ان کی تصدیق کی ہے۔ پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بعد اس کے لیے ایک روشن دان دوزخ کی طرف کھولا جاتا ہے اور وہ ادھر دیکھتا ہے اور آگ کے شعلوں کو اس طرح بھڑکتا ہوا پاتا ہے گویا اس کی لپٹیں ایک دوسرے کو کھا رہی ہوں، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو دیکھو جس سے اللہ نے تجھے بچایا ہے۔ پھر اس کے لیے ایک کھڑکی جنت کی طرف کھول دی جاتی ہے، وہ جنت کی تر و تازگی اور اس کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے کیونکہ تمہارا ایمان مضبوط اور اس پر تمہیں مکمل یقین تھا، اور اسی یقین اور اعتماد کی حالت میں تمہاری وفات ہوئی، اور اسی حالت میں تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ اور پھر بدکار اور برا بندہ اپنی قبر میں خوفزدہ اور گھبرایا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے، بس اس سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تو کس دین میں تھا؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے؟ وہ کہتا ہے میں لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ کہتے سنتا تھا، وہی میں کہہ دیتا تھا۔ اس کے بعد اس کے لیے بہشت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس سے وہ بہشت کی تر و تازگی اور اس کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے اس چیز کی طرف دیکھ جسے اللہ نے تجھ سے دور کر دیا ہے۔ پھر اس کے لیے دوزخ کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آگ کے تیز شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، اور اسے کہا جائے گا یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک پر تھا، اسی پر فوت ہوا اور انشاءاللہ اسی پر اٹھایا جائے گا۔ اب ویڈیو کے آخر میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیہ کلمات پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں میرے پروردگار تیرے لیے اور بے شمار درود و سلام تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ یا اللہ تیرا فرمان ہے کہ تو دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک کوئی چیز دعا سے اعلیٰ نہیں۔ یا رب العالمین ہم گناہ گاروں کی التجاؤں کو بھی شرف قبولیت بخش۔ اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے کاموں کو آسان کر دے، ہماری زبانوں کو کھول دے تاکہ لوگ ہماری بات کو سمجھ سکیں اور احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا۔ اے ہمارے مالک ہمارے مرحومین کو بخش دے، ان کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے، ہمارے پیاروں کی قبروں پر رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا، ہم سب پر رحم فرما، درگزر فرما۔ یا میرے اللہ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرما دے۔ اللہ ہمیں برائیوں اور فطروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے اعلیٰ جنت میں گھر بنا دے۔ یا اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ اے میرے اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ وہ تجھے پسند آ جائے۔ میرے پروردگار ہم شیطانوں کے بہکاوے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے میرے اللہ ہمیں شکر و صبر کرنے والا بنا دے۔ اے زمین و آسمان بنانے والے تو ہی ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے، مشکل کشا ہے۔ ہمارا خاتمہ اسلام پر فرما اور ہمیں نیکوکاروں اور پرہیزگار لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں ہمارے نصیبے میں لکھ دے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیویوں سے، اپنے شوہروں سے، اپنی اولاد سے محبت کرنے والا بنا دے۔ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے میرے اللہ ہمارے سارے کے سارے معاملات کو درست کر دے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے پر چلا ہی دیا ہے تو پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ اے مالک دو جہاں دین اسلام تو نے نازل کیا ہے، اسے ہم نے مان لیا ہے اور تیرے رسول کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے تیری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، تیرے رسولوں کی رسالت کا اقرار کیا ہے، تیرے رسول کی پیروی کی ہے۔ اے میرے اللہ ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ جو تیری حدود کی خلاف ورزی ہو گئی ہو اسے معاف فرما۔ اے میرے اللہ جو بھول چوک میں ہم سے گناہ ہو جائیں ان پر ہماری گرفت نہ کرنا۔ اللہ جن بوجھوں کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم پر مت ڈالنا، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔
یوم قیامت ہمارے حساب کو آسان کر دے، ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھ، اپنا فرما بردار بنا۔ اللہ ہمارے نفسوں کی برائیوں سے ہمیں بچا، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ موت کی سختیوں اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں ہماری مدد فرما۔ اے میرے اللہ، تو ہی معافی کو پسند کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے میرے پروردگار۔ اے میرے اللہ، ہم تجھ سے نفع دینے والے علم اور پاکیزہ اور حلال کے رزق کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم برے اخلاق سے، بری خواہشات سے، بری بیماریوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ، ہم تجھ سے تندرستی، پاک دامنی، دیانتداری، خوش خلقی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ، ہم محتاجی سے، رزق کی کمی سے اور ذلت سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ، ہم برے دوست سے، برے وقت سے، برے دن سے، بری رات سے اور برے ہمسائے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو دکھلاوے سے پاک کر دے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے میرے مولا، ہمیں توفیق دے ہر اس عمل کی جس سے تیری جنت ہم پر واجب ہو جائے، اور ہمیں ہر اس عمل سے بچا جس سے تیری جہنم ہم پر واجب ہو جائے۔ اے اللہ، اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں ہر ایک چیز کی محبت سے زیادہ کر دے، اپنے خوف کو ہر ایک چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، اور دنیا کی طلب پر اپنی ملاقات کے شوق کو غالب کر دے۔ اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک اور لذت دے تو ہماری آنکھوں کی لذت اور ٹھنڈک اپنی بندگی میں رکھ دے۔ یا اللہ، جو نیک دعائیں اور مرادیں رہ گئی ہیں جنہیں ہم مانگنا بھول گئے ہیں، یا اللہ وہ بن مانگے عطا کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔